रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही प्यारे प्यारे सिफाती नाम पढ़ने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले जो हम आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही प्यारा सिफाती नाम पढ़ेंगे वो है अल मालिकुल मुल्क, जिसके बारे में बयान करने के लिए मैं आवाज देती हूँ मुमताज बाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मालिकुल मुल्क, उसका माना है ए मुल्कों के मालिक। या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क की कुन फयकुन, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अभी तक हम जान चुके हैं कि अल्लाह ताला का हकीकी नाम अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद अपने सिफाती नामों से पहचान करवाई और उसकी अजमत बयान की। या मालिकुल मुल्क, अल्लाह ताला का वो सिफाती नाम है जिसमें अल्लाह ताला के 98 सिफाती नामों की सिफत समाई हुई है। इस नाम की जितनी तारीफ लिखी जाए उतनी कम है। चाहे सारी दुनिया का पानी स्याही बन जाए, दुनिया के दरख्त की छाल कागज बन जाए और उसकी टहनियां कलम बन जाए, तब भी मालिकुल मुल्क की अजमत बयान नहीं हो सकती। वो मालिकुल मुल्क जो वाहिद है, वही माबूद और वही बरहक है। वही बेपरवाह, गनी और बेनियाज और हर चीज पर कादिर है। उसकी शान शौकत वाली अनदेखी जन्नत का मालिक, आसमान आसमानों को सूरज चांद और सितारों से सजाने वाला मालिक, आदम कौम को हकीर नुक्ते से पैदा करने वाला, जिनको आग के धुएं से बनाने वाला, जिंदगी देने वाला और जिंदगी के बाद मौत देने वाला, फिर दोबारा जिंदा करने वाला और कयामत के दिन का मालिक, छोटी सी चींटी से लेकर खूंखार हैवान को बनाने वाला, जमीन पर दो पाए चौपाए चरिंदे परिंदे, पानी की मछलियां, आसमान में अपने परों पर उड़ने वाले परिंदे, और उसकी कितनी मखलूकात है वो हमारी गिनती से परे है। फिर उन सबको रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं सफर पर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा एक चींटी पानी के दरख्त के पत्ते पर कहीं जा रही थी और वो पत्ता पानी के अंदर एक चोटीले पत्थर पर ठहरता। चींटी अपने मुंह में छोटा सा दाना लेकर पत्थर की बिल में जाती, फिर वापस उस पत्ते पर बैठ जाती। फिर वही वही दरख्त का पत्ता उसे किनारे पर छोड़ जाता और फिर चींटी फिर से मुंह में दाना दबाए पत्ते पर चढ़ जाती और वही बिल बिल पर उतरती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सिलसिला देखकर बड़े हैरान हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें यह काबिलियत दी थी कि वो हर जानवर की बोली जानते थे। उन्होंने किनारे पर आई चींटी से पूछा, ए चींटी, ये क्या माजरा है? वो किनारे से अनाज का दाना उठाती है, फिर पत्ते पर चढ़ जाती है, फिर वही पत्ता तुझे उस पत्थर के बिल तक ले जाता है और ठहरता है। फिर तू कहाँ जाकर वो अनाज का दाना रखाती है? चींटी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का हुक्म है। उस पत्थर के बिल में एक अंधा कीड़ा है और वो अपनी रिस्क लेने कहीं नहीं जा सकता, तो रब्बुल आलमीन ने मुझे उसकी रिस्क पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया है। इस तरह ये मालिकुल मुल्क बड़े से लेकर छोटी सी चींटी तक का रिस्क पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। ये है मालिकुल मुल्क का निजाम।
صدق اللہ العظیم. ہو گیا نا باجی آپ کا؟ ہاں میں نے باجی، ایکچولی ہاں 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 باجی، ہو گیا. سوری. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزید. دیکھیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ مالک الملک جو ہے وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی سلطنت کا مالک، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام ملکوں کا مالک، سبحان اللہ. اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ رب العالمین جو ہے ان کی حاکمیت اور بادشاہی کو یہ صفتی نام ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ. تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے جو کہ ہے ذوالجلال والاکرام، جس کو بیان کرنے کے لیے میں آواز دیتی ہوں فارحہ باجی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میری عزیز بہنوں، آج میں جس نام مبارک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ صرف ایک لفظ نہیں، وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ کی رحمت اور ہیبت دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے. وہ نام ہے یا ذوالجلال والاکرام، یعنی وہ ذات جس کی عظمت، شان اور جلال اور بڑائی بے مثال ہے. آج میں کسی عالم کی طرح نہیں بلکہ ایک کمزور بندی بن کر بول رہی ہوں، جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی سہارا سوائے ذوالجلال والاکرام کا. یعنی وہ رب جو عزت دینے والا، نوازنے والا، کرم فرمانے والا. گویا وہ رب جو توڑ بھی سکتا ہے مگر وہی رب جو جوڑ بھی سکتا ہے. وہ رب جو سزا دینے پر آئے تو کوئی بچ نہ سکے اور جو رحم پر آئے تو گناہوں کے پہاڑ معاف ہو جائے. قرآن میں اسی نام کی گونج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے جو جلال اور اکرام والی ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا، مال، جوانی، طاقت، نام، رتبہ، مگر جو باقی رہے گا وہ یا ذو الجلال والاکرام. الحمدللہ وہ اللہ ہے یا ذو الجلال والاکرام، جس کے جلال سے پہاڑ کانپتے ہیں، جس کے حکم سے سمندر چیر دیے جاتے ہیں اور جس کے اکرام سے گناہوں میں ڈوبا بندہ بھی ولی بن جاتا ہے. اے سننے والیوں، آج کسی انسان کی بات نہیں، آج کسی فلسفے کا ذکر نہیں، آج اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بات ہے جس کو سن کر فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. یا ذوالجلال والاکرام. ذرا تصور کرو وہ رات جب قبر کی مٹی تمہارے اوپر ڈالی جائے گی، سب واپس لوٹ جائیں گے، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست نہیں، اور وہاں صرف ایک آواز چلے گی، من ربک، تمہارا رب کون ہے. اس وقت نہ تمہاری ڈگری کام آئے گی، نہ تمہارا حسب نسب، نہ تمہاری چالاکی کام آئے گی. آئے گا تو صرف وہ رب جس کا نام ہے یا ذوالجلال والاکرام. یہ جلال ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، جس نے نمرود کو مچھر سے مروا دیا، جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا. اور ہم گناہ کر کے بھی مطمئن ہیں، ہم نافرمانی کر کے بھی ہنس رہے ہیں. یاد رکھو اگر اللہ کی جلال حرکت میں آ گئے تو سانس لیتے لیتے سانسیں بند ہو سکتی ہے. اور یہ اکرام ہے کہ وہی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر بھی تو توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں گا. سوچو کیسا رب ہے ہمارا. ہم نے نمازیں توڑی، اس نے رزق نہیں توڑا. ہم نے حیا توڑی، اس نے زندگی نہیں توڑی. ہم نے رشتے توڑے، اس نے امیدیں نہیں توڑی. یہ ہے ذو الاکرام. قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے. سب مٹ جائے گا، زمین، آسمان، طاقت، دولت، شہرت، لیکن ذوالجلال والاکرام باقی رہے گا. جب بندہ سر اٹھاتا ہے، غرور کرتا ہے، گناہوں پر ہنستا ہے تو رب اپنی جلال والی شان سے یاد دلاتا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ آیت صرف ڈرانے کے لیے نہیں، یہ غفلت سے جگانے کے لیے ہے. یہ کہتی ہے اے انسان اپنی حد پہچان، جو تمہیں دیتا ہے وہی واپس لے بھی سکتا ہے. کبھی بیماری آ جائے، کبھی رزق بند ہو جائے تو سمجھ لینا ذوالجلال اپنی طرف بلا رہا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم
تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے ہے، لیکن اللہ صرف جلال والا نہیں، وہ اکرام والا بھی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت نہیں، یہ ٹوٹے دل کے لیے امید کا دروازہ ہے۔ رب کہتا ہے واپس آ جاؤ، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید وزد۔ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس پیارے صفاتی نام کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ زو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا مالک، والا، ٹھیک ہے۔ جلال یعنی عظمت اور شان، اور والا یعنی اور اکرام کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، عزم اور کرم۔ تو عظمت اور جلال والا اور سخاوت والا، اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ میننگ ہوتا ہے۔ وہ جو عظمت اور عزت کا مالک ہے، سبحان اللہ، یہ شان اللہ رب العالمین کی شان کبریائی اور اس کے لیے بے انتہا فضل کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی عظمت کے مستحق ہے، سبحان اللہ۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اگلے صفاتی نام کی طرف، جو کہ ہے المقسط، جس کو بیان کرنے کے لیے میں آواز دیتی ہوں صادقہ مریم باجی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اور عظیم نام المقسط کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو المقسط کا مفہوم ہے جو سب سے عادل ہے، توازن قائم کرنے والا، ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنے والا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المقسط کا مطلب وہ ذات جو ظلم کو ختم کرتی ہے اور حق کو اوپر اٹھاتی ہے اور ہر چیز کو اس کی اصل مقام پر رکھتی ہے، جو مظلوم کا ساتھ دیتی ہے اور جو ظالم کا ہاتھ روکتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف پر رہ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پر آتا ہے قائمم بالقسط۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف حکمت سے بھرا ہوا ہے، صحیح وقت پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا اور بڑھا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ سورہ زلزلہ میں جیسے آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ جیسے اللہ کا نام المقسط ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کو روکتے ہیں، ویسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ظلم کو روکیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، اور اگر ہاتھوں سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں، جب ہم کسی ظلم کو دیکھیں تو ہم کسی ظالم کے ساتھ نہ ہو جائیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دیں۔ اور مقسط کا روٹ ورڈ آتا ہے قاف، سین اور تو سے، جس کا مطلب آتا ہے انصاف، توازن اور نرمی کے ساتھ عدل۔ اور قسط ورڈ سورہ مائدہ میں بھی آتا ہے وَإِنْ حَكَمْتُمْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اور جب کبھی بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو ہم انصاف کے ساتھ کریں، بائس نہ ہو کر کریں، عدل کے ساتھ کریں۔
جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والا قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور انصاف کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ ظلم، اور ایک ظلم کی بھی حدیث آتی ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو انصاف جہاں روشنی کا سبب بن رہا ہے، وہیں ظلم دنیا اور آخرت دونوں میں ہی رسوائی کی وجہ بنتا ہے۔ اور سورہ ممتحنہ کی بہت ہی پیاری آیت، آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے، ہمیں بھی پسند فرمائے، تو ہم انصاف کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں؟ تو انصاف کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے بیلنس کو صحیح کرنا ہوگا، کیونکہ دل سے ہی سب سے پہلے ہم ایسا مقام ہے جو اس کو درست کرنا ہوگا، کہ اسی سے نفرتیں نکلتی ہیں، حسد، بغض، کینہ سب دل میں ہوتی ہیں۔ تو عدل کی شروعات ہمیں سب سے پہلے اپنے دل سے کرنی ہے، اپنے گھروں میں فیئرنس لانا ہے، اپنی زبان میں انصاف، اپنے نفس پر قسط، اور اپنے ایموشنل فیئرنس لانی ہے، اپنے جذباتوں میں فیئرنس، اور مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، اور انصاف سب سے پہلے تو انصاف اپنے ساتھ کرنا، اپنے اوپر کرنا ہے، اپنی ہیلتھ پہ کرنا ہے، اپنے ٹائم کے ساتھ، اپنی فیلنگز کے ساتھ۔ جب تک ہم خود پر انصاف کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ تو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیئرنس لانا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ المقسط ہے، ہمیں سب سے زیادہ بڑے انصاف کرنے والے، ہمیں انصاف پر چلا دیجیے، اور ہمیں سچ اور حق کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ مزید فزید۔ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے بیان کرا بیٹا، اور اتنی پیاری آواز ماشاء اللہ آپ کی، بہت ہی اچھا بولے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے نا، وہ انصاف اور عدل کرنے والا ہے نا، جیسا کہ ابھی ہم کو اس بچی نے بتایا الحمدللہ، جو کہ نا انصافی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، نا انصافی کو دور کرتا ہے، اور مظلوموں کے ساتھ ہے میرا رب۔ تو ہمیں ہمیشہ ظلم سے دور رہنا ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا نا، ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ جو انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں، تو دل میں کیا توازن پیدا کریں گے ہم اپنے، کہ ہم نفرتوں سے دور ہوں گے، حسد کو دور کریں گے خود سے، کبھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھیں گے، ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اگر گھر میں ہمیں اپنا توازن بنانا ہے، تو پھر محبت کے ساتھ رہیں گے، توجہ سے رہیں گے، اور لہجہ اچھا رکھیں گے ہمارا، زبان میں مٹھاس لے کر آئیں گے، غیبت نہیں کریں گے کسی کی، اور کسی بھی چھوٹی سی بات کو بڑا نہیں کریں گے، ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی مانگیں گے خوب، کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم پہلے یہ 3 نام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان کو ریوائز کریں گے، اور پھر مزید باقی کے کریں گے۔ تو پہلے میں ان 3 ناموں کو ریوائز کرواتی ہوں، اس کے بعد ریویژن انشاءاللہ جویریہ کروائیں گے۔ تو سب ایک ساتھ بولیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم مالک اللہ الملک، الرحمن الرحیم، مالک مالک الملک، الملک، ملک مالک الملک، مالک الملک، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، ذو ذو الجلال الجلال والاکرام، والإكرام، ذو الجلال والاکرام، ذو 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 الجلال 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 والإكرام، والاکرام، والإکرام، المقسط، 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 مالک الملک، مالک مالك الملک، الملك، الملک، ذو الجلال والاکرام، ذو ذو الجلال الجلال والإكرام، والاکرام، المقسط، 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 مالک الملک، مالك مالک الملك، الملک، ذو الجلال والاکرام، ذو ذو الجلال الجلال والإكرام، والاکرام، المقسط، 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 ماشاء اللہ، بارک اللہ۔
دیکھیے اب ہے نا، جیسے ابھی تو جویری آپ لوگوں کو ریویژن کرواتے ہیں، پھر میں سن لوں گی سب لوگوں کا، اور پھر آج ہے نا ہم لوگ انشاءاللہ وہ ریزلٹس اناؤنس کرنے والی کلاس رہیں گی، جس میں سورہ بقرہ میں سب لوگوں نے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم تھوڑی آڈینس سے بھی بات کریں گے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس کے جو بعد ہماری 4:45 کلاس رہتی ہے تفسیر کی محسن آباجی والی، وہ ضرور آپ سب لوگ جوائن کریں. ٹھیک ہے جویری، آپ ریویژن کرواؤ بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحیم الملک، الملك القدوس، القدوس السلام، السلام المؤمن، المؤمن المهيمن، المهيمن العزيز، العزيز الجبار، الجبار المتكبر، المتكبر الخالق، الخالق الباري، الباري المصور، المصور الغفار، الغفار القهار، القهار الوهاب الوهاب. نیچے گندا ڈاکو کرو رے. الرزاق، الرزاق الفتاح، الفتاح العليم، العليم القابض، الخابر الباسط، الباسط القافز، الحافظ الرافع، الرافع المعز، المعز المذل، المذل السميع، السميع البصير، البصير الحكم، الحكم العدل، العدل اللطيف، اللطيف الخبير، الخبير الحليم، الحليم العظيم، العظيم الغفور، الغفور الشكور، الشكور العلي، العليم الكبير، الكبير الحفيظ، الحفيظ المقيت، المقيت الحسيب، الحسيب الجليل، الجليل الكريم، القريب الرقيب، الرقيب المجيب، المجيب الواسع، الواسع الحكيم، الحكيم الودود، الودود المجيد، المجيد البائس، البائس الشهيد، الشهيد الحق، الحق
الوكيل الوكيل القوي القوي المتين المتين الوالي الوالي الحميد الحميد المحصي المحصي المبدي المبدي المعيد المعيد المحيي المحيي المميت المميت الحي الحي القيوم القيوم الواجد الواجد الماجد الماجد الواحد الواحد الأحد الأحد الصمد الصمد القادر القادر المقتدر المقتدر المقدم المقدم المؤخر المؤخر الأول الأول الآخر الآخر الظاهر الظاهر الباطن الباطن الوالي الوالي المتعالي المتعال البر البر التواب التواب المنتقم المنتقم العفو العفو الرؤوف الرؤوف مالك الملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام المقسط المقسط माशाल्लाह बारकल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। इसी तरीके से आप लोगों में से कोई भी रिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कौन सुना रहा है। नूर सबा पढ़ो बेटा आप। नूर सबा जी الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحافظ الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الراكب الموزي الوسيع الحكيم الحكيم الودود الماجد الباعث السيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوزير الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخذ الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البار التواب المنتقم
التواب المنتقم العفو الغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتص ہاں یہ جو ہے نا یہ آپ نے کرے الرؤوف تھا، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ البر تھا، اور ایک اور جگہ ہوا تھا الراکب نہیں، رقیب، اور وسی نہیں، ٹھیک ہے، ایک دو اس پہ ٹھیک کر لینا بیٹا، باقی بہت اچھا لرن کر لیا ماشاءاللہ۔ جاویریہ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابس الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالع المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد۔ عدیلہ باجی؟ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسي الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر۔ اتنا ہی بجے۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ جی ثنا باجی آپ سنائیں۔ جی بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المعز السمیع۔ السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط. یہاں تک کیا بجے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. ہاں یہیں تک ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور کوئی سنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ ہے نا فرائیڈے کے دن 4 نام لیں گے ہم لوگ، اور اسی دن ہے نا آپ میں سے کوئی ایک جن ہے آگے آ کے دعا بھی کروا سکتا ہے، تو آپ پلیز مجھے پرسنل پہ میسج کر سکتے ہیں. مہوش آپ سنا رہے، سناؤ بیٹا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخابر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی القبیر الحافظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی والممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الظاہر الباطن الولی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط. ماشاءاللہ بارک اللہ. مہوش یہ جو کرے نا بیٹا الظاہر رہیں گا، ٹھیک ہے، اد نہیں، الظاہر. اور یہ والا ایک نام ہے نا الولی بھی ہے اور الوالی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک جگہ اوپر ولی الحمید تھا تو نیچے والی المتعالی تھا، ٹھیک ہے. دعا فرائیڈے کے دن کروانی ہے نور صاحب، آپ کرواؤں گے کیا؟ تو پھر ہم آپ کا نام لکھ لیتے ہیں دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مطلب آپ لوگ سب پہلے سنا دینا، ہم لوگ سب کا سن لیں گے. 99 نیمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفاتی، اور فرائیڈے کا دن ہے نا اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک دعا کروا دے. ٹھیک ہے نور صاحب، ہم آپ کا نام لکھ لیتے ہیں بیٹا. آپ اینڈ میں دعا کروا دیجئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو اینڈ کریں گے. اور پھر باجی شاید ڈسکس کر رہے ہیں کہ ربنا والی جو دعائیں ہیں 40 وہ لرن کروانے کے لیے شاید کوئی نیو سیشن وغیرہ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.